सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात या अय्युहल मुदस्सिर से लेकर वलिरब्बिका फस्बिर तक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े दूर रस मकासद पर मुश्तमिल हैं। हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। चुनांचे नंबर 1, इंज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा हो उसे उसके पुरखतर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह के अज़ाब इलाही के खौफ से उसके दिलो दिमाग में हलचल और उथल पुथल मच जाए। नंबर 2, रब की बड़ाई और किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रूए ज़मीन पर किसी और की किबरियाई बरकरार न रहने दी जाए, बल्कि उसकी शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। कपड़े की पाकी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर व बातिन की पाकी और तमाम शवाइब व लवाइस से नफ्स की सफाई के सिलसिले में उस हद कमाल को पहुँच जाएँ जो अल्लाह की रहमत के घने साए हैं और उसकी हिफाजत और निगहदाश्त और हिदायत व नूर के तहत मुमकिन है, यहाँ तक कि इंसानी माशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाएं कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ तमाम क़ल्ब सलीम खिंचते चले जाएं और आप अलैहिस्सलाम की हैबत व अज़मत का एहसास तमाम कज दिलों को हो जाए, और इस तरह सारी दुनिया मुवाफ़िक़त और मुखालिफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुर्तकिज़ हो जाए। नंबर 4, एहसान करके उस पर कसरत न चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जिद्दोजहद और कारनामों को बड़ाई और अहमियत न दें, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जिद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जहद और मुशक्क़त करके उसे उस मानी में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने जवाबदही का एहसास अपनी जहद और मुशक्क़त के एहसास पर गालिब रहे। नंबर 5, आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद मानदनीन की जानिब से मुखालिफत, इस्तेहज़ा, हंसी और ठट्ठे की शक्लों में ईसा रसानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कत्ल करने और आप अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होने वाले अहले ईमान को नीस्त नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप अलैहिस्सलाम को उन सब से साबिक़ा पेश आएगा। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पामर्दी और पुख्तगी से सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि इस सब्र के बदले किसी हिफ्ज़ निफ्सानी के हुसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्जी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। वलिरब्बिका फस्बिर, अल्लाहु अकबर। ये अहकामात अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं, और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसकून और पुरकशिश नगमगी लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाज़मत और कितने सख्त हैं, और इनके नतीजे में कितनी सख्त चौमुखी आंधी बपा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक दूसरे से गुथ कर रख देगी। इन्हीं मज़कूरा आयात में दावत व तबलीग का मवाद भी मौजूद है। इंज़ार का मतलब ही ये है कि बनी आदम के कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को न तो उनके सारे आमाल का बदला दिया जाता है और न दिया जा सकता है। इसलिए इंज़ार का एक तकाजा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यही क़यामत का दिन, जज़ा का दिन और बदले का दिन है। फिर इस दिन बदला दिए जाने का लाज़मी तकाजा है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अलावा भी एक ज़िंदगी हो। बकिया आयात में बंदों से ये मुतालबा किया गया है कि वो तौहीद खालिस इख्तियार करें, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्जी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्जी को तज दें। इस तरह दावत व तबलीग के मवाद का खुलासा ये हुआ। नंबर 1, तौहीद। 2, यौम आखिरत पर ईमान। 3, तज़किया नफ्स का एहतमाम, यानी अंजाम बद तक ले जाने वाले गंदे और फहुश कामों से परहेज और फ़ज़ाइल व कमालात और आमाल खैर पर कारबंद होने की कोशिश। नंबर 4, अपने सारे मामलात की अल्लाह को हवालगी और सुपुर्दगी। नंबर 5, फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप अलैहिस्सलाम की बाज़मत क़यादत और रुश्द व हिदायत से लबरेज फरमूदात की रोशनी में अंजाम दिया जाए। फिर इन आयात का मतला अल्लाह बुजुर्ग बरतर की आवाज़ में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अजीम व जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकल कर जिहाद व कफ़ाह और सई व मुशक्क़त के मैदान में आने के लिए कहा गया है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, ए चादर पोश उठ और डरा।
گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو نیند سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب؟ پرسکون زندگی سے کیا نسبت؟ راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ؟ آپ علیہ السلام اٹھ جائیے، آپ علیہ السلام اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ علیہ السلام کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار رہیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ علیہ السلام اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمہ گیر مار کا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ علیہ السلام نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: مکی زندگی تقریباً 13 سال، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 پس پردہ دعوت کا مرحلہ جو کہ 3 برس تھا۔ نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، چوتھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ نمبر 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ علیہ السلام کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ علیہ السلام بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ تاریخ اسلام میں سابقین اولین کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ علیہ السلام کے جار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔
یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ بن خطاب اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن سائدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی
جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی۔ اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔